الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى میرے محترم دوستوں اور قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، وذکر اور نصیحت کیا کریں، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بے شک نصیحت کرنا مومنین کو فائدہ پہنچاتا۔ نصیحت کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت کا مطلب ہے کسی کو ایسی بات بتا دینا جس سے اس کو فائدہ پہنچے، کسی کو ایسی بات بتا دینا جس سے وہ کسی نقصان سے بچ جائے، اس کی ہمدردی اس کے اندر پنہاں اور پوشیدہ، کسی کو اس کی ہمدردی میں ایسی باتیں بتانا جس سے اس کو فائدہ پہنچے، اسی کو نصیحت کہتے ہیں۔ اسی کے بارے میں قرآن حکیم کے اندر اس آیت میں حکم فرمایا گیا کہ نصیحت کیجیے، بے شک نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا۔ اور حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یوں ارشاد فرمایا کہ اگر خطیب اپنے خطبے میں، مقرر اپنی تقریر میں ایسی نصیحتیں کریں جس کا کہ وہ خود خطیب اور مقرر محتاج ہو، اور اس مقرر اور خطیب کو بھی اس کی ضرورت ہو، تو ان نصیحتوں کا سب سے پہلا فائدہ نصیحت کرنے والے کو پہنچتا، اس کی ذات کو اس کا فائدہ پہنچے۔ نصیحت بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے
नसीहत को बड़ा पसंद फरमाया कि ऐसी बातों की नसीहत की जाए, बताई जाए, जिससे इंसानों को फायदा पहुंचे। अल्लाह की पसंदीदगी की एक मिसाल कि अल्लाह को नसीहत करना कितना पसंद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं अपने लाव लश्कर के साथ एक जगह से गुजर रहे थे। वहां बहुत सारी चींटियां अपने बिलों से बाहर निकलकर घूम रही थी। तो जब एक चींटी ने देखा कि इतना बड़ा लश्कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आ रहा है, तो जाहिर है जितनी चींटियां बिलों से बाहर घूम रही हैं कि उनके लश्कर के पैरों तले कुचली जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो उस एक चींटी ने उन तमाम चींटियों को नसीहत की, या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु। नसीहत की उसने, कई चींटियों अपने अपने बिलों में घुस जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, कहीं तुम उनके लश्कर के पांव के नीचे कुचली न जाओ, अपने बिलों में घुस जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये उस चींटी की नसीहत इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम के अंदर उसको बयान फरमा दिया, नाज़िल फरमा दिया। और मजीद ये कि जिस सूरत के अंदर इस वाक़या को जिक्र किया, उस सूरत का नाम ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चींटी वाली सूरत रख दिया, सूरतुन नम्ल। तो नसीहत अल्लाह को पसंद है, अल्लाह नसीहत करने को पसंद फरमाता है। इससे अपने भाइयों की हमदर्दी टपकती है और हमदर्दी का इजहार होता है कि अपने भाइयों के लिए इसके दिल के अंदर दर्द है और हमदर्दी है कि मेरा भाई किसी नुकसान के अंदर मुब्तला न हो जाए। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी इसका हुक्म दिया, वज़्कुर, नसीहत कीजिए। नसीहत ईमान वालों को फायदा पहुंचाए। आज तो बड़ों की नसीहत छोटों को बर्दाश्त नहीं होती है। एक दौर था कि बड़े छोटों को नसीहतें किया करते थे। बाप बेटे को नसीहतें करता था, मां बेटी को नसीहतें करती थी। लेकिन आज वो वक्त आ गया कि बाप बेटे को नसीहत नहीं कर सकता, बल्कि आज तो बेटे ही बाप को नसीहतें करते हैं। बाप अगर बेटे को नसीहत करना भी चाहे तो बेटा उसको खामोश कर देता है कि आप चुप रहिए, जो मैं कर रहा हूं वो सही है। मां अगर बेटी को नसीहत करना चाहे तो बेटी मां को खामोश कर देती है कि खामोश है, मैं पढ़ी लिखी हूं, सब जानती हूं। बड़ों की अज़मत खत्म हो गई, माँ बाप की अज़मत दिलों से निकल चुकी है। न माँ बाप की अज़मत है, न बड़ों की अज़मत है। माँ बाप की अज़मत
ان سے پوچھو جن کے ماں باپ رخصت ہو گئے. حقیقت تو یہ ہے کہ جب نعمت چھن جاتی ہے تب اس نعمت کی قدر کا پتہ چلتا کہ وہ نعمت کیا تھی. ایک صاحب ایک بزرگ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجیے. نوجوان تھا. ان بزرگ نے سوچا کہ جوان ہے، ہو سکتا شادی وغیرہ کی دعا کروائے. تو حضرت نے مسکرا کر فرمایا کیا بات، جوان ہو گئے، شادی کرنا چاہتے ہو، اسی کی دعا کروانے آئے ہو. تو اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کیا اس نے کہ حضرت میں نابینا ہوں. جس ماں نے مجھے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، پیدا کیا، میری پرورش کی، پروان چڑھایا، آج میں جوان ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے کم از کم اتنی بینائی دے دے کہ میں اپنی اس ماں کی جس نے مجھے پروان چڑھایا، مجھے پالا، پرورش کی، میں کم از کم اس کے چہرے کو اپنی نظروں سے دیکھوں. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، لیکن آج ماں باپ کی عظمت، بڑوں کی عظمت ہمارے قلوب سے نکل چکی ہے. نہ اولاد ماں باپ کی ماننے کو تیار، نہ ان کی نصیحتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار. لیکن ایک دور تھا، ایک وقت تھا جب بڑے چھوٹوں کو نصیحتیں کیا کرتے تھے اور وہ مانتے تھے. حضرت لقمان علیہ السلام ایک بہت بڑے ولی گزرے. رنگ کے اعتبار سے بالکل کالے تھے، حبشی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ولایت کا اکمل درجہ عطا فرمایا تھا. انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں اور وہ نصیحتیں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ رب العزت نے ان نصیحتوں کو قرآن حکیم کا ایک حصہ بنایا اور قرآن حکیم کی جس سورت کے اندر اللہ نے ان نصیحتوں کو حصہ بنایا ہے اس سورت کا نام ہی اللہ رب العزت نے سورہ لقمان رکھ دیا ہے. کتنا پسند تھا اللہ رب العزت کو یہ عمل کہ بڑے اپنے چھوٹوں کو نصیحتیں کریں، باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے، ماں اپنی بیٹی کو نصیحت کرے. ہمدردی کا تقاضا ہے. یہ کتابوں کے اندر لکھا حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تقریباً 6000 نصیحتیں کی ہیں. بعض کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 4000 نصیحتیں کی ہیں. اتنی نصیحتیں کی. اپنے بیٹے کو بلایا، بٹھایا اور اپنے بیٹے کو کہا کہ میں نے تمہیں اتنی نصیحتیں کی، لیکن اب میں تمہیں ان تمام نصیحتوں کا نچوڑ بتلا رہا ہوں اور اپنی ان 4000 نصیحتوں کو 4 نصیحتوں کے اندر پوشیدہ اور پنہا کر رہا ہوں.
4,000 نصیحتیں. کتنی نصیحتوں کے اندر؟ 4 نصیحتوں کے اندر. 4 نصیحت ان 4,000 نصیحتوں کا نچوڑ ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی. احفظ 4 فی 4. بیٹا 4 موقعوں پر 4 چیزوں کی حفاظت کرنا. تھوڑا دھیان اور توجہ سے سنیں میرے عزیزوں. 4 موقعوں پر 4 چیزوں کی حفاظت کرنا، یہ ان 4,000 نصیحتوں کا نچوڑ ہے جو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں. احفظ 4 فی 4. 4 موقعوں پر 4 چیزوں کی حفاظت کرنا. سب سے پہلی نصیحت، احفظ عینیک فی بیوت الناس. جب تم کسی کے گھر جاؤ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. وہ دور ایسا تھا، وہ زمانہ ایسا تھا جس وقت کسی گھر جانے پر ہی آنکھوں کی حفاظت کرنا پڑتی. لیکن آج کا دور وہ دور ہے کہ گھر سے قدم باہر رکھتے ہی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے. غیر محارم کا دور ہے، بے پردگی کا زمانہ ہے، بے پردگی عام ہو چکی ہے. اس میں اگر گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، عصیان سے بچنا چاہتے ہیں، تو حضرت لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت پر عمل کریں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. گھر سے باہر نکلیں، بازاروں میں جائیں، گلی کوچوں میں جائیں، اپنی نظروں کو نیچی رکھیں. کہ نظریں شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے. اور انہی نظروں کے ذریعے گناہ انسان کے قلب کے اندر اتر جاتا، پھر وہ گناہ کو رکساتا ہے، بھڑکاتا ہے. اس لیے سب سے پہلی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمائی، احفظ عینیک فی بیوت الناس. جب کسی کے گھر میں جاؤ، گویا گھر سے باہر نکلو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. دوسری نصیحت فرمائی، احفظ لسانک فی مجالس الناس. احفظ لسانک فی مجالس الناس. کہ جب تم لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. کاہے کی حفاظت؟ زبان کی حفاظت کرو. ظاہر ہے زبان کا استعمال وہی ہوگا جہاں 2-4 لوگوں کی مجلس ہوگی، 10-5 لوگوں کی مجلس ہوگی، وہی بولے گا. تنہائی میں تو بیٹھ کے زبان چلائے گا نہیں. تنہائی میں تو زبان چلانے والا پاگل اور مجنون ہوتا. مجلس میں بیٹھو، لوگوں کے پاس بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو کہ کہیں میری زبان سے کسی کی چغلی نہ ہو جائے، کسی کی غیبت نہ ہو جائے، کسی کی برائی نہ ہو جائے، کسی کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے اور میں گناہ کا مرتکب بن جاؤں. اس لیے فرمایا
کہ جب لوگوں کی مجلس میں جاؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. زبان انسان کو بلندیوں پر بھی پہنچا دیتی ہے، اور یہی زبان سے نکلے ہوئے کلمات انسان کو تحت الثری کے اندر پہنچا دیتے ہیں. اس لیے جب لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو. تیسری چیز ارشاد فرمائی، احفظ معدتک علی مائدتک، کہ جب تم دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے معدے کی حفاظت کرو. دسترخوان پر بیٹھ کر کھاؤ، معدے کی حفاظت کرو، معدے کا خیال کرو کہ میرا معدہ کتنا کھانا ہضم کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ یہاں تک بھر لو کہ ڈکار بھی آئے تو کھانا باہر نکلنے لگے. اور آج کل تو وہی فاسٹ فوڈ وغیرہ کا دور ہے، زمانہ ہے. لوگ اس طریقے سے اس پر گرتے ہیں، اس طریقے پر کھاتے ہیں، ان کو معدے کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا معدہ ان کھانوں کو، ان غذاؤں کو برداشت کر بھی پائے گا یا نہیں، اس کی پرواہ نہیں ہوتی. اسی کے لیے نصیحت فرمائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، احفظ معدتک علی مائدتک، کہ جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے معدے کی حفاظت کرو، اس کا خیال کرو کہ میرا معدہ کتنا کھانا برداشت کر سکتا ہے، کتنا ہضم کر سکتا ہے. اسی لیے سنت طریقہ بیان فرمایا کہ جب کھانے کے لیے بیٹھو تو معدے کے 3 حصے کرو، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے. سنت طریقہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت کے اندر حکمت ہے، کوئی سنت حکمت سے خالی نہیں ہے. اسی کی طرف اشارہ کیا حضرت لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت نے، احفظ معدتک علی مائدتک، کہ جب دسترخوان پر بیٹھو اپنے معدے کی حفاظت کرو، اس کا خیال کرو. چوتھی نصیحت فرمائی، احفظ قلبک فی الصلاۃ، نماز کے اندر اپنے دل کی حفاظت کرو، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں، اللہ کے حضور ہاتھ باندھ لیں تو پھر اس کے قلب کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز نہ سمائے، کوئی اور چیز قلب کے اندر نہ آئے. پوری توجہ نماز کے اندر ہو، اللہ کے سامنے حضوری پر ہو. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب نماز پوری اصول و ضوابط کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھی جائے تو یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہوگی، حضور قلبی اس کے اندر آئے گی. اپنے قلب کی حفاظت کریں نماز کے اندر. پھر اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام نے 2 نصیحتیں اور فرمائی کہ بیٹا، 2 چیزوں کا تذکرہ کبھی نہ کرنا. ایک، اگر تم نے کسی کے اوپر احسان کیا ہے تو اس احسان کا تذکرہ کبھی نہ کرنا. اگر احسان کرنے والے کے احسان کرنے کے بعد احسان کرنے والا اس کے احسان کا تذکرہ کرے، احسان جتلائے، تو اللہ کے یہاں اس احسان کا کوئی بدلہ نہیں. دوسری چیز فرمائی، اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کا تذکرہ مت کرنا، اس کو بھلا دینا اور معاف کر دینا.
اللہ کی ذات عفو کریم ہے، ہزاروں گناہ ہمارے اللہ دن بھر میں معاف فرماتا ہے، ہم کسی کی غلطی کو معاف نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں، معافی کو عام کرو، غلطیاں اگر کوئی کر رہا ہے اس کو معاف کر دو اور اس کا تذکرہ نہ کرو۔ دو نصیحتیں اور فرمائیں کہ بیٹا دو چیزوں کو کبھی نہ بھولنا۔ جلدی عرض کر رہا ہوں چونکہ وقت ہو چکا، معذرت کے ساتھ چند منٹ۔ دو چیزوں کو بیٹا کبھی نہ بھولنا، ایک اللہ کو کبھی نہ بھولنا، دوسرے موت کو کبھی نہ بھولنا۔ موت انسان کی تمام لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے کام کیے جاتے ہیں عام طور پر وہ تمام کے تمام لذتیں حاصل کرنے کے لیے، شہوات کو پورا کرنے کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ موت کا جب ذکر کریں گے، موت کو جب یاد کریں گے، جب یاد کریں گے اس کی لذتیں ٹوٹ جائیں گی، خواہشات دب جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ موت کو کبھی مت بھولنا، اذکروا حاسم اللذات الموت۔ موت کو یاد رکھو کہ تمہاری لذتوں کو، تمہاری خواہشات کو، تمہاری شہوات کو توڑ دے۔ اس لیے جب بھی کوئی برائی ذہن میں آتی ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی دل میں آتی ہے، بڑائی ذہن میں آتی ہے، کبر ذہن میں آتا ہے، تو موت کو یاد کرو۔ میرے عزیزوں، لاکھوں مردے ان کاندھوں پر قبرستان پہنچا چکے ہیں، کل ہمارا بھی وقت ہے، ہمیں بھی موت آنی ہے۔ پتہ نہیں کاندھے نصیب ہوں گے نہیں ہوں گے، قبر نصیب ہوگی نہیں ہوگی۔ حالات آج بتلا رہے ہیں، ہمیں اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کہیں زلزلے آتے ہیں، کہیں طوفان آتے ہیں، کہیں سیلاب آتے ہیں۔ نہ چار کاندھے نصیب ہیں، نہ قبر کی مٹی نصیب ہو رہی ہے۔ میرے عزیزوں، موت کو یاد رکھو کہ آج یہ جا رہا ہے، کل ہماری باری ہے۔ آج یہ چار کاندھوں پر جا رہا ہے، کل ہم بھی اسی طرح جائیں گے، اور نہ جانے کس حالت میں موت آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، کہاں آئے گی۔ یہ کاندھے نصیب ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ مٹی نصیب ہوگی نہیں ہوگی۔